अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब दो खबरें हैं। एक खबर है पेशावर जलसे की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने खिताब भी किया और इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। जबकि दूसरी खबर इस जलसे के बाद सामने आने वाला रियासती रद्द अमल है। ये जो दोनों खबरें हैं ये बता रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत ना सिर्फ दोनों आमने सामने आ चुकी हैं, बल्कि रियासती रद्द अमल इस बात का इशारा दे रहा है कि अब किसी भी सूरत रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी सी भी गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। और ये जो दोनों खबरें हैं ये मेरा ख्याल है कि इस बात का वाज़ेह जवाब देने के लिए काफ़ी होंगी। इन दोनों खबरों का जायज़ा लेते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेशावर में जलसा किया गया और इस जलसे से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में नामजद पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक, ये दो ऐसी शख्सियत थी जिनके खिताबात यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल थे, क्योंकि इस जलसे से कबल डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सुहेल अफरीदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो कि यकीनी तौर पर PTI सेंट्रिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका जवाब पेशावर जलसे में देने का ऐलान किया था। तो इस जलसे के ऊपर जो फोकस था वो काफी हद तक मौजूद था। शाहिद खटक ने इस जलसे से खिताब किया और खिताब करते हुए अपने रवायती तुंदो तेज जो उनका अंदाज़े खिताब है उससे उन्होंने इस्तिफादा किया और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और वो जो कुत्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था या सोशल मीडिया पर वायरल था, उसको लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप पर। और उनकी तकरीर इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो हार्डकोर यानी ऐसी लीडरशिप जो कि इमरान खान के बयानिए के साथ मुकम्मल तौर पर अलाइंड है, अपनी बाकी मानदा लीडरशिप जो कि सियासी असरार और रमूज़ को अच्छे तरीके से समझती है, उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल पेशावर के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया गया और बैरिस्टर गौहर खान के नाम के ऊपर वहाँ पर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और नामंजूर के नारे भी लगाए गए। यानी बैरिस्टर गौहर खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के दरमियान अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब रस्मी ताल्लुक बाकी है, कारकुनान बैरिस्टर गौहर खान को एज पार्टी चेयरमैन कबूल करने पर तैयार नजर नहीं आ रहे, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और उसकी बुनियादी वजह डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर बैरिस्टर गौहर खान का बयान था, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान ने ये जो बयानिया इमरान खान साहब से मंसूब करके चलाया जा रहा था उससे उन्होंने डिस्टेंस इख्तियार किया था और उन्होंने दोनों यानी सियासी लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप दोनों से ये जो अपना मौक़िफ़ है इससे एक एक कदम पीछे हटने का उन्होंने ये एक पेशकश भी की थी या उनकी तरफ से ये एक तजवीज़ सामने आई थी। बैरिस्टर गौहर खान की इस तजवीज़ के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम लीडरशिप जो कि बैरून मुल्क मौजूद है उसकी तरफ से बैरिस्टर गौहर खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। वो लीडर चाहे शहजाद अकबर हों या शहबाज गिल हों या और भी लीडर जो कि और यूट्यूबर जो कि इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं, उन्होंने अपनी तोपों का रुख बैरिस्टर गौहर खान की तरफ कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर बैरिस्टर गौहर के बारे में जो रद्द अमल है वो हमें इस जलसे में नजर आया, जहां पर बार बार बैरिस्टर गौहर का नाम लेकर जो मौजूद मजमा था उसकी तरफ से जो नाराबाजी है उनके खिलाफ की गई। अगरचे इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के बारे में भी नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई, वहाँ पर कुत्ता का प्ले कार्ड्स भी मौजूद थे और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें इस जलसे के दरमियान हुई। शाहिद खटक ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि अगर मुंतखब हुकूमत को हटाने की कोशिश की गई तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और शाहिद खटक का ये कहना था कि जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की ख्वाहिश रखते हैं उनसे हमारा ये कहना है कि वो कल की बजाय आज ही गवर्नर राज लगाएं और फिर देखें कि वो जो गवर्नर राज लगेगा वो राज गवर्नर हाउस में भी नहीं होगा, बल्कि अवाम गवर्नर हाउस में जाकर उस गवर्नर को ही खींच के बाहर निकाल कर फेंक कर अवामी हुकूमत वहाँ पर दोबारा कायम कर देंगे। तो ये जो सियासी महाजराई की नई स्ट्रेटजी
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر ٹیک آن کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی تھے۔ سہیل آفریدی نے اپنے جو خطاب ہے اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف فوکس کرنے کی بجائے انہوں نے سیاسی حکومت کو اپنے خطاب کے اندر فوکس کیا، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ بہت جلد کارکنان کو لے کر اسلام آباد جائیں گے، ڈی چوک جائیں گے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ وہ ڈی چوک جانے کی تاریخ کا اعلان بہت جلد کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ماس موبلٹی کے ذریعے خیبر پختونخوا سے جانا چاہتی ہے اسلام آباد، لیکن یہاں پر سب سے بڑا پرابلم پاکستان تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں لیڈرشپ کی عدم موجودگی ہے۔ پنجاب میں تنظیم کا خاتمہ ہے، اور لیڈرشپ جو بھی پنجاب کی نامزد کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ مکمل طور پر روپوش ہے۔ لہٰذا یہاں پر لیڈرشپ اور کارکنان اور عوام ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ موجود ہے، اور وہ ڈسکنیکٹ کی وجہ سے پنجاب میں کسی طرح کی کوئی احتجاجی تحریک پاکستان تحریک انصاف چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس جلسے کی تیسری خاص بات سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی غیر حاضری تھی۔ اس جلسے میں علی امین گنڈا پور نے کی طرف سے شرکت نہیں کی گئی، اور نہ ہی علی امین گنڈا پور نے اس جلسے میں شرکت کرنے کے حوالے سے یا اس جلسے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی پیش رفت سامنے آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو تنازع ہے یا جو رفٹ ہے وہ موجود ہے، اور اس رفٹ کی موجودگی میں خیبر پختونخوا سے بھی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو سہیل آفریدی کے اعلان کے مطابق اسلام آباد شفٹ نہیں کیا جا سکتا ڈی چوک جانے کے لیے۔ دوسری جانب رد عمل ہے ریاست کا، جس کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ریاست وہ تمام لیڈرز جنہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد سوشل میڈیا پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے تنقید کی تھی یا جارحانہ لب و لہجہ استعمال کیا تھا، ان کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے پریس کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہو بھی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک جو ضلعی صدر تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہے اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے فوج کے خلاف بیانیے کو پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج ہی پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے، لہٰذا ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کی ضمانت ہے اس کے خلاف اس طرح کا لب و لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والی سیاسی شخصیت فیصل وؤڈا نے کل رات کو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر انٹری دی، اور فیصل وؤڈا کی طرف سے جو لب و لہجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ کافی سخت اپنایا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر ہے کہ وہ -1 کر دے، یعنی عمران خان کو پارٹی سے نکال دے یا عمران خان سے دوری اختیار کر لے، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے -1 نہ ہوا تو پھر پوری پاکستان تحریک انصاف کو ہی مائنس کر دیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے، یہ اقتدار اور پیسے کی جنگ کر رہے ہیں، انہیں ملک سے محبت نہیں، یہ سارا جھگڑا سیاستدانوں کے آپس کا ہے، اب 1 انچ بھی ریاست کے خلاف کسی طرح کا اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسے جو بیانیہ ہے وہ بنانے والوں کو رگڑ دیا جائے گا، آج تک برداشت کر کے ہی یہاں تک آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نیا سی لفظ آیا ہے، ایسی کی تیسی،
عمران خان کی بہنوں نے عمران خان کی کمزوری کو بتا دیا ہے، یعنی اگر بانی پی ٹی آئی سے کسی کی ملاقات نہ ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لہٰذا اب عمران خان سے پولیٹیکل لیڈرز اور ان کی فیملی کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی قیدی کو جیل میں بیٹھ کر سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ان کا ایک طویل ترین انٹرویوز ہیں، اس میں سے میں نے چند جملے آپ کے لیے نکالے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ جو ٹاکس ہیں جو انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ کی ہیں، انہوں نے لفظ سی سی کا استعمال کیا ہے۔ اب یہ سی سی کا لفظ جو ہے، اگرچہ انہوں نے بعد میں ایسی کی تیسی کا لفظ کو جوڑ کر لفظ سی سی بنایا، لیکن پاکستان کے اندر یہ جو سی سی کا لفظ ہے، یہ مصر میں جو ایک ہارڈ سٹیٹ کی علامت بن کے وہاں کے ایک طاقتور صدر آئے ہیں ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اور جس وقت 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں سی سی طرز حکومت کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ اب جہاں تک فیصل وہوڈا کی بات ہے، آپ ان کی بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں، البتہ جو ٹون ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں سیٹ کی تھی، اس سے کم از کم اسی بات کا اظہار تو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر سیاست کرنی ہے تو انہیں اپنے آپ کو عمران خان سے دور کرنا پڑے گا، اور عمران خان سے دور کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہی ختم، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نام ہی عمران خان کا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان نکل جائے گی تو تحریک انصاف ہی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ عمران خان ہے تو تحریک انصاف ہے، عمران خان نہیں ہے تو تحریک انصاف نہیں ہے۔ عمران خان اگر کل کو آپ ایک پارٹی بنا دیتے ہیں، اس پارٹی کا نام ہوگا جناب سفیدہ پارٹی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو وہ سفیدہ پارٹی ہی پاکستان کی پارٹی بن جائے گی، کیونکہ عمران خان جس جگہ پر کھڑے ہوں گے، جس سیاسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں گے، لوگ اسی پلیٹ فارم کی طرف آئیں گے۔ یہ پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے۔ اگرچہ اس وقت عمران خان جیل میں ہیں، وہ اپنی جو پریزنس ہے یا اپنی جو پولیٹیکل طاقت ہے وہ سڑکوں کے اوپر دکھا نہیں پا رہے، البتہ اگر عمران خان جیل کی بجائے اس وقت ایکٹیو پالیٹکس میں ہوں گے، تب ان کا جو سامنا ہے وہ شاید کرنا پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور یہی ایک ایسا نقطہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ پولیٹیکل رجیم کو دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور عمران خان کی عدم موجودگی ہی ان دونوں کے الائن ہونے کا سبب ہے، اور اگر عمران خان باہر آ جائیں گے تو پھر یہ ساری کی ساری صورتحال خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا عمران خان کے ابھی فی الحال باہر آنے کا امکان نہیں ہے، اور موجودہ حالات میں اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور خاص طور پر سینیٹر خرم ذیشان ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے، اور خبر اس طرح کی بھی آ رہی ہے سامنے کہ سینیٹر خرم ذیشان کی جو ٹویٹس ہیں جو انہوں نے ایکس ایپ پر کیے ہیں، ان کو خاصا ناپسند کیا گیا ہے، اور خرم ذیشان کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کو متحرک کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ خرم ذیشان کا جو تعلق ہے وہ ایک انڈین نیٹ ورک سے ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو پوسٹس ہیں ان کو انڈین اسپانسرشپ حاصل ہے، اس طرح کے ان کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت جو ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف اور ریاست پاکستان دونوں کے درمیان، وہ ڈیڈ لاک جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور عمران خان کے اوپر جیل میں اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جیل سے باہر دونوں طرف سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں، اور اب کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ لہٰذا گیم بھی آن ہے، اور پولیٹیکل ٹیمپریچر میں اضافے کا امکان بھی ہے، ڈنڈا بھی چلنے والا ہے، اور بہت ہی زوردار انداز میں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔